बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सैयदा रूबी रज़ी के चैनल में आप सबको खुश आमदीद। नाज़रीन कराम, आज के इस वीडियो में हम आपको हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की शहादत का वाक़या बताएंगे कि किस तरह से ज़ालिमों ने आप पर जुल्म किया। जब आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को जहर दिया गया तो आपके कलेजे के 72 टुकड़े हो गए। जब आपको के आती तो वो टुकड़े बाहर गिरते। इसके अलावा आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की लाश मुबारक पर लोगों ने किस तरह से जुल्म किया, वो सब कुछ हम आपको आज इस वीडियो में बताएंगे। ये इस्लामी तारीख़ का वो दर्दनाक वाक़या है जिसको सुनकर सख्त से सख्त दिल भी अपने दिल और जज्बात पर काबू नहीं रख पाता और बिला आखिर इसकी आंखों में आंसू आ ही जाते हैं। ये दिल दहलाने वाला वाक़या है, दिल थाम के सुनिएगा। नाज़रीन कराम, इससे पहले भी इमाम हसन अलैहिस्सलाम को जहर दिया गया था, लेकिन दोनों मर्तबा ज़ालिमों को अल्लाह ताला ने नाकाम कर दिया। हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को शिफा बख्श दी, लेकिन जब तीसरी बार आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को जहर दिया गया तो वो हीरे को पीस कर इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के मशकीज़े के अंदर डाल दिया गया था, जिससे आप पानी पिया करते थे। इमाम हसन अलैहिस्सलाम 27 सफ़र की रात सोए हुए थे। अचानक नींद से बेदार हुए। हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो इबादत में मशगूल थी। आपने नींद से बेदार होकर हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को आवाज़ दी और हज़रत ज़ैनब इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की तरफ मुतवज्जा हुई। हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाने लगे कि मैंने नाना जान, अब्बा जान और अम्मी जान को देखा है कि वो मुझे जन्नत की सैर करवा रहे हैं। मैंने नाना जान से अर्ज़ किया कि आप मेरे हालात से बाखबर हैं, आप जानते हैं मुझे तमाचे लगाए गए, मेरे पैरों तलों से मुसल्ला खींचा गया, कितना सताया गया। मेरे सामने उस वक्त मेरे माँ बाप को मदीने में गालियाँ दी जाती हैं। या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं इस दर्द से गुज़र रहा हूँ। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सब्र करो, तुम बहुत जल्द हमसे आकर मिलने वाले हो। इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने एक और ख्वाब देखा कि आपकी पेशानी पर कुल हुवल्लाहु शरीफ लिखी हुई है। ये ख्वाब जब लोगों ने सुना तो बहुत खुश हुए, लेकिन आपके शागिर्द सईद बिन मुसैब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने सुना तो आपने फरमाया कि मौला, अगर इस ख्वाब की ताबीर पूरी हो गई तो समझ लीजिए कि आप बहुत जल्द इस दुनिया से जाने वाले हैं। बस कुछ ही दिन बचे हैं। ये ख्वाब तो था ही, सब लर्ज़े हुए थे। हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, बहन, मैंने एक ख्वाब देखा है। हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने पूछा, ये कैसा ख्वाब है? इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने मशकीज़ा लाने को कहा और जब मशकीज़े से पानी पिया तो मशकीज़े में जो हीरा पीस कर डाला गया था आपके पेट में चला गया। रिवायतों में आता है कि आपके कलेजे के 72 टुकड़े हुए थे। कुछ लोगों ने ये भी कहा है कि 80 टुकड़े हुए थे, जबकि बाज़ तारीख़ दानों ने ये भी लिखा है कि आपके आंतों और कलेजों के 100 टुकड़े हुए थे। जब आप के करते तो वो टुकड़े निकलते। यजीद सिर्फ कातिल हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ही नहीं था, बल्कि कातिल हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा भी था। इस पर तो आप इत्तेफाक करते हैं कि ये साजिश
یزید ہی کی تھی، لیکن یہ زہر کس نے دیا تھا اس سے پردہ نہیں ہٹ سکا۔ یہ تاریخ خاموش ہے اور مورخین اس میں اتنے الجھے ہوئے ہیں کہ کوئی واضح دلیل پیش نہیں کیا جاتا، کیونکہ جس وقت آپ کے کلیجے کے ٹکڑے ہو کر گر رہے تھے تو اس وقت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام حسین کو بلانے کا حکم دیا تاکہ ان کو کچھ نصیحت کر دیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور حالت دیکھ کر گلے لگ کر خوب روئے۔ بھائی بتاؤ، آپ کو زہر کس نے دیا؟ اس لیے کہ سید و صابرین کا نواسہ ہے۔ آپ نے فرمایا، بھائی مجھے جس پر شک ہے اگر وہی ہے تو اللہ بہترین انتقام لینے والا ہے، اور شک کی بنیاد پر کسی کو قتل نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ میں نام لوں گا تم قتل کرو گے۔ اللہ بہترین انتقام لینے والا ہے۔ جب امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام حسین کو نہیں بتایا کہ قاتل کون ہے تو حتمی طور پر کسی کے بارے میں یہ فیصلہ کر دینا کہ یہ قاتل ہے، مورخین نے اسے نامناسب سمجھا، اس لیے کسی کا نام نہیں لیا۔ بہرحال جب صبح ہوئی اور لوگ جمع ہونے لگے تو اس وقت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، حسین میرا چہرہ کیسا نظر آ رہا ہے؟ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے ہوئے بولے، بھائی آپ کا چہرہ ہرا ہو گیا ہے۔ بھائی امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سنا کہ میرا چہرہ ہرا ہو گیا ہے تو فرمانے لگے، حسین یاد ہے نانا کی حدیث معراج، وہ آج مکمل ہو گئی۔ لوگوں نے پوچھا کہ حدیث معراج کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، جب میرے نانا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پر گئے تھے اور اس وقت ہماری پیدائش بھی نہیں ہوئی تھی تو نانا جان معراج پر جنت کی سیر کر رہے تھے تو جنت میں دو محل دیکھے، ایک ہرا تھا اور ایک لال۔ اس وقت رضوان جنت نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جاتے جاتے اپنے شہزادوں کے محل بھی دیکھ جائیں جن سے جنت کی پھولوں کا حسن دوبالا ہو جاتا ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ ہرا کس کا ہے اور لال کس کا ہے؟ تو رضوان جنت نے فرمایا، لال تو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے اور ہرا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ رضوان یہ بتاؤ کہ حسن کا ہرا کیوں ہے اور حسین کا لال کیوں ہے؟ تو رضوان جنت کی گردن جھک گئی، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ناظرین کرام، یہاں پر دیکھنے کی بات یہ ہے کہ امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت میں رضوان جنت بھی روتے ہیں، جبکہ جنت میں کوئی رو نہیں سکتا۔ جنت وہ ہے جہاں رویا نہیں جاتا، لیکن یہ امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام کی شہادت ہے، اسے جب بھی یاد کیا جاتا ہے لوگوں کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو جاتے ہیں، چاہے وہ رضوان جنت ہی کیوں نہ ہو، ان کی بھی آنکھوں میں آنسو آ ہی جاتے ہیں۔ رضوان کی عرض کرنے کی ہمت نہ ہوئی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں بتاتا ہوں، اللہ کے حکم سے یہ ہرا اس لیے ہے کہ حضرت امام حسن علیہ السلام کو زہر دیا جائے گا جس سے اس کا چہرہ ہرا ہو جائے گا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کو کربلا میں شہید کیا جائے گا اور شہادت کی وجہ سے خون سے سارا جسم لال ہو جائے گا، اس لیے حسن کا ہرا اور حسین کا لال ہے۔ حسین دیکھا نانا جان کی یہ حدیث معراج پوری ہو رہی ہے۔ اس کے بعد حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو جانے کا حکم دیا اور گھر والوں کو ٹھہرنے کا حکم دیا۔ اس وقت مولا حسن علیہ السلام کے 3 یا 4 بیٹے تھے۔ ان بیٹوں میں سے ایک بڑا بیٹا تھا جس کی عمر صرف 7 سال تھی، وہ بہت ہی خوبصورت تھا۔ ان کا نام قاسم تھا اور ماں کا نام فروا تھا۔ فروا قاسم کے سر پر ہاتھ پھیرتی اور اپنے شوہر کی طرف دیکھتی، گویا کہ ان کے سامنے ان کے الفاظ گھوم رہے تھے،
لیکن زبان سے کچھ نہیں کہہ رہی تھی۔ جب سب لوگ چلے گئے حتیٰ کہ کوئی نہ بچا تو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بازو پہ باندھے ہوئے تعویذ کو کھولنے کا حکم فروا کو دیا۔ تعویذ کھولتے ہی امام حسن نے فرمایا کہ میرے بیٹے قاسم کو میرے پاس بلاؤ، اور وہ تعویذ حضرت حسن نے اپنے ہاتھوں سے اپنے بیٹے قاسم کے بازو میں باندھ دیا اور فرمایا، بیٹا یہ ایک وقت آئے گا جب تو شدید مصیبت میں گرفتار ہو جائے گا، اس وقت یہ تعویذ کھول کر دیکھ لینا۔ اس کے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر نصیحت کی اور فرمایا کہ حسین صبر سے کام لینا، اور میری تمنا ہے کہ جس وقت میرا جنازہ اٹھے تو مجھے نانا جان کے قدموں میں دفن کر دینا۔ میں نانا جان کے قدم میں دفن ہونا چاہتا ہوں۔ امام حسن علیہ السلام 23 صفر کو، بعض روایت کے مطابق 5 ربیع الاول کو آپ شہید ہوئے۔ اس طرح سے آپ کا پورا جسم ہرا ہو چکا تھا اور اندر کی آنتوں کے کئی ٹکڑے کے ذریعے باہر آ رہے تھے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی تو آپ کی تدفین کے لیے جنازہ اٹھایا گیا۔ یہ بھی تاریخ کا بدترین باب ہے کہ جب جنازہ باہر لے کر آئے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ مبارک میں حضرت حسن کو دفن کرنا چاہتے تھے تو بنو امیہ کے وہ غلیظ اور گندا انسان، جسے دنیا مروان کے نام سے جانتی ہے، بدترین انسان جس پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نالت کی تھی، اس نے کہا کہ میں ان کو دفن ہونے نہیں دوں گا۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے بھائی کی وصیت ہے، میں دفن کروں گا۔ یہاں تک کہ اس ظالم نے کمان سے تیر نکالا اور امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لاش مبارک پر چلانا شروع کر دیا۔ ایک بندہ جو شہید ہو چکا ہے، لوگ کہتے ہیں مروان کو برا نہ کہو، یزید کو برا نہ کہو، اس لیے کہ انہوں نے کیا ہی کیا ہے۔ انہیں اس واقعے کو مد نظر رکھتے ہوئے فیصلہ کرنا چاہیے کہ انہوں نے کیا کیا ہے۔ نانا کے قدموں میں نواسے کو لے جا رہے ہیں تو تلواروں سے جنازہ روک لیتے ہیں، جنازے پر تیر چلاتا ہے۔ بعض روایتوں میں یہاں تک آیا ہے کہ جب حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تیر چلائے گئے تو تیر جب حضرت امام حسن کے لاش پر لگا تو ان کے کفن سے خون کے فوار نکل پڑے۔ اس وقت لوگوں نے کہا کہ ایک کفن پر اب دوسرا کفن پھر سے لپیٹ دو تاکہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رنگین کفن میں نہ لے جایا جائے بلکہ ایک اور کفن دیا جائے۔ یہ بھی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامات ہی ہے کہ انتقال کے بعد بھی تیر لگتا ہے اور آپ کے جسم سے خون نکلتا ہے۔ کسی نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، شہزادہ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بھی وصیت تھی کہ مجھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں دفن کریں، لیکن انہوں نے یہ بھی تو فرمایا تھا کہ اگر مروان آڑے آئے تو مجھے اپنی امی جان کے قدموں میں دفنا دینا۔ آپ اس پر بھی عمل کر سکتے ہیں۔ پھر امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے قدموں میں دفن کر دیا گیا۔ ناظرین کرام، جب میں یہ تحریر لکھ رہی تھی تو مجھے بھی بہت رونا آیا تھا۔ چلیں اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ سیدہ روبی رضی کو دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔